أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. On behalf of Minhaj Women League UK, I would like to welcome all our respected viewers to our annual online Gyarvi Sharif program. Thank you for joining us today as we commemorate the honourable life of Sultanul Awliya, Huzur Ghaus-e-Azam, Sheikh Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu ta'ala anhu. Sheikh Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu anhu is amongst those personalities who are a source of advice and guidance for us. His family was the house of saints of Allah subhanahu wa ta'ala. In today's program, we learn about his radiyallahu anhu's noble life and his great personality. I would like to invite Sister Yasmin Subur, South Zone, to join us and initiate the program with a recitation of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم اور سینا کے پہاڑ طور کی قسم اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم، بے شک ہم نے انسان کو اعتدال اور توازن والی ساخت میں پیدا فرمایا ہے، پھر ہم نے اسے پس سے پستر حالت میں لوٹا دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے ختم نہ ہونے والا دائمی اجر ہے. پھر اس کے بعد کون ہے جو آپ کو دین یا قیامت اور جزا و سزا کے بارے میں جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ Subhanallah. Jazakallah to Sister Yasmin Sabur for the beautiful recitation. Sheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala anhu was born in Jilan on the first day of Ramadan on a Friday. The name of his mother was Sayyida Ummul Khair Fatima, and the name of his father was Sayyid Abu Salim Musa, and his maternal lineage was Husseini and paternal lineage was Hassani. May Allah be pleased with them all.
there are many marvelous and remarkable events which encircled the blessed birth of Huzur Ghaus al-Azam radiyallahu ta'ala anhu. It is narrated that on the night before the birth of Huzur Ghaus al-Azam radiyallahu anhu, his father Sayyidi Abu Salih radiyallahu ta'ala anhu saw in his dream the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, who gifted him with the happy tidings by saying, Abu Salih, Allah Almighty has sanctified you with a spiritual son. He is my very beloved and also the beloved of Almighty Allah, and he is the most high ranked among all the awliya and aqtab of the universe. On that night of Huzur Ghaus al-Azam radiyallahu anhu's holy birth, approximately 1100 males were born in Jilan, and every one of them was a wali of Allah subhanallah. I would now like to invite Sister Ghazala Munir from Scotland Zone to join with the recitation of Naat Sharif and Manqabat. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ عزت سے نہ مر جائیں کیوں نہ نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نہ نام محمد پر، یوں ہی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، یوں ہی کسی دن ہم نے
دنیا سے تو جانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ نہ پہنچے تجھے اولیاء سے اعظم، نہ پہنچے تجھے اولیاء سے اعظم، تیری شان سب سے سوا سے اعظم، تیری شان سب سے سوا سے اعظم، نہ پہنچے تجھے ظہور جلال حسین ابن زہرا، ظہور جلال حسین ابن زہرا، شبیہ حسن مجتبی سے اعظم، شبیہ حسن مجتبی سے اعظم، تیری شان سب سے سوا سے اعظم، تیری شان سب سے نہ کیوں حل ہو مشکل سے مشکل مسائل، نہ کیوں حل ہو مشکل سے مشکل مسائل، کہ ہے ابن مشکل کشا وہ سے اعظم، کہ ہے ابن مشکل کشا وہ سے اعظم، تیری شان سب سے سوا سے اعظم، تیری شان سب سے اجابت بڑے پیشوائی کو آگے، اجابت بڑے پیشوائی کو آگے، اٹھائے جو دست دعا وہ سے اعظم، اٹھائے جو دست دعا وہ سے اعظم، تیری شان سب سے سوا وہ سے اعظم، تیری شان سب سے سوا وہ سے اعظم، تیری شان سب سے عنایت سے بھر دے جیے میری جولی، عنایت سے بھر دیجیے میری جولی، کرم کیجیے
شان سب سے جدا غوث اعظم تیری شان سب سے نصیر آج آیا ہے بن کر سوالی نصیر آج آیا ہے بن کر سوالی اسے بھی ملے بک یا غوث اعظم اسے بھی ملے بک یا غوث اعظم تیری شان سب سے جدا غوث اعظم تیری شان سب سے جدا غوث اعظم تیری شان سب سے. Jazakallah, Sister Ghazala Munir, for the melodious recitations. As we continue with the miracles surrounding the blessed birth of Huzur Ghaus-e Azam radiyallahu anhu, born on the night before the holy month of Ramadan. During the whole month of Ramadan, from the time of Sahri until Iftar, he did not drink milk once. He radiyallahu anhu fasted from the very day he was born. His blessed mother mentioned he would never cry asking for milk the complete day and would only consume milk at the time of Iftar. Subhanallah. It was clear that Huzur Ghaus-e Azam was not like other young children who would spend their precious time playing around. Rather, from an early age, he radiyallahu anhu would spend his time in the true remembrance of Allah Almighty. When Huzur Ghaus-e Azam radiyallahu anhu was approximately 4.5 years old, according to firm narrations, his mother began sending him to a local madrasa in Jilan Sharif. He initiated his learning at this very madrasa and continued attending until the age of 10. During this period, numerous amazing happenings followed. It is narrated that later in life, Huzur Ghaus-e Azam radiyallahu ta'ala anhu narrated, "When I was about 10 years old, I witnessed angels marching alongside on my way to the madrasa. And when we would arrive at the madrasa, I could hear them saying, 'Make way for the Wali Allah, make way for the friend of Allah.' It was when this persisted that I distinguished that I had been sanctified with the blessings of wilayat." Subhanallah. Joining us now is Sister Asifa Malik from North Zone, who will be reciting a manqabat in her beautiful and mesmerizing voice. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Ali wa Sayyidatina Fatima wa Sayyidatina Zainab wa Sayyidina Hasan wa Sayyidina Hussain. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، سن لو میری پکار حضرت غوث اعظم جیلانی، یا غوث اعظم جیلانی. در پہ بلا لو، بگڑی بنا دو میرا، در پہ بلا لو، بگڑی بنا دو بغدادی سرکار حضرت غوث اعظم جیلانی، یا غوث اعظم جیلانی. دور ہوں میں
حسرت کر دو پوری ہادی و رہبر مون سیاور ہادی و رہبر مون سیاور ولیوں کے سردار حضرت غوث اعظم جیلانی یا غوث اعظم جیلانی ہم ہیں پروانے ان کے خلقت جن کی دیوانی ہم ہیں پروانے ان کے خلقت جن کی دیوانی وہ ہے محی الدین سید عبد القادر جیلانی میرا عبد القادر جیلانی غوث الاعظم کر دیں گے ہم سب کا بیڑا پار حضرت غوث اعظم جیلانی یا غوث اعظم جیلانی اللہ اللہ ان کا رتبہ سب ولیوں میں اعلیٰ اللہ اللہ ان کا رتبہ سب ولیوں میں اعلیٰ سب نبیوں میں افضل جیسے کالی کملی والا محمد کالی کملی والا ایسا رتبہ ایسی عظمت کون کرے انکار حضرت غوث اعظم جیلانی یا غوث اعظم جیلانی غوث کتب ابدال قلندر آپ کے در کے سوالی غوث کتب ابدال قلندر آپ کے در کے سوالی جس نے جو مانگا وہ پایا لوٹا کوئی نہ خالی میرا لوٹا کوئی نہ خالی بٹتا ہے حسنین کا صدقہ بٹتا ہے حسنین کا صدقہ دیتے ہیں سرکار حضرت غوث اعظم جیلانی در پہ بلا لو بگڑی بنا دو میرا در پہ بلا لو بگڑی بنا دو بغدادی سرکار حضرت غوث اعظم جیلانی یا غوث اعظم جیلانی یا غوث اعظم جیلانی. MashaAllah, Jazakallah, Sister Asifa. As always, that was a wonderful recitation. After the basic education in his city, Huzur Ghaus-e Azam radiyallahu anhu was sent to Baghdad for acquiring religious knowledge. He had a great love for knowledge and was very eager to receive knowledge from his teachers. In his pursuit, he radiyallahu ta'ala anhu spent his time in the company of famous saints and scholars of his time. And as he radiyallahu ta'ala anhu continued to gain spiritual and religious knowledge from them, a time came when he was the most exalted among these famous scholars and saints. He detached himself from worldly matters and started preaching Islam and remained in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. He bore a lot of hardships and troubles during his efforts to gaining knowledge, and as a result, he became the greatest saint of the world. People used to follow and respect him. His efforts increased the majesty of Islam and the status of knowledge.
people accepted his greatness and his eminence. Blessed scholars of his time used to come to him for acquiring knowledge and became his students, and many of them got the award of his Khilafat. As people of Baghdad and adjoining cities came for gaining knowledge, a large gatherings of 70,000 people collected before him to quench their thirst for knowledge. Numerous scholars, mashayikh and fuqaha were found in his gatherings. No doubt he overflowed with oceans of knowledge, intelligence and spirituality. Eventually, the sitting place of Huzur Ghaus-e Azam radiyallahu ta'ala anhu was then shifted in a great open area where approximately more than 70,000 people could easily attend each of his speeches. It was one of his miracles that even the person sitting last in the gathering could easily and clearly understand and hear him, just as the person who was sitting at the front. And it should be noted that in those days there was no inventions of modern technology such as loudspeakers, and His Excellency radiyallahu ta'ala anhu would stroke the heart of each and every person attending the speech, even if they were in huge numbers. His speeches turned out to be so eminent that in a very small spell it fascinated people's hearts from all parts of the world, making Baghdad the heart of education and spiritualism once again. He would deliver speeches usually on Fridays, Wednesdays and Sundays, and the exercise continued for about more than 40 years. I would now like to invite respected Sister Tasneem Babar, Dawah Secretary, Minhaj Women League UK, to join us for today's speech, which will be delivered in Urdu. Sister Tasneem Babar. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم صدق اللہ العظیم. محترمہ سسٹر سائقہ شاہین صاحبہ، جنرل سیکرٹری منہاج ویمن لیگ یو کے، اور معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل مجدہ کا شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص سے ہم سیدنا غوث العظم غوث الثقلین ابو محمد محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے منعقدہ اس بابرکت مجلس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. میں نے شروع میں سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ کا ایک حصہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی. اس میں اللہ رب ارشاد فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا. اب بندے کا رب کریم کو یاد کرنا یہ تو حق ہے، اس لیے کہ وہ بندہ جو ہوا، اور اگر وہ اپنے رب کو یاد نہ کرے تو وہ مقام بندگی سے بھی گر جاتا ہے. اس لیے کہ شجر و حجر، جن و انس اپنے حال کے مطابق رب کریم کو یاد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں. جب ہر شے رب کو یاد کرتی ہے تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ بندہ ساری کائنات سے افضل ہو کر رب کو یاد نہ کرے؟ تو اس کا رب کو یاد کرنا بندگی، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ رب کو یاد کرے. پھر یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر بندہ رب کو یاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر صلہ عطا فرماتا ہے. ہر عبادت، ہر نیک عمل اجر و صلہ رکھتا ہے، اس لیے کہ اجر و صلہ عطا کرنا اللہ کی شان ہے. یاد کرنا اپنے رب کو یہ بندگی کا تقاضا ہے. لیکن اس آیت میں عمل اور صلہ ایک عجیب انداز میں بیان ہوا. فرمایا فاذکرونی اذکرکم، میرے بندے تم مجھے یاد کیا کرو. کوئی قید نہیں، خواہ دن کی جلوتوں میں یاد کرو یا رات کی خلوتوں میں یاد کرو. تو پھر کیا ہوگا؟ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو صلے کے طور پر میں تمہیں یاد کروں گا. اس میں پہلا ذکر جو ہے وہ عمل ہے، اور دوسرا ذکر یہ عمل کی جزا ہے. یعنی بندہ جب اپنے اللہ کو یاد کرے گا تو یہ بندے کا عمل ہوگا، اور جب اللہ اپنے بندے کو یاد کرے گا تو اس عمل کی جزا ہوگی. اب یہ بات طے پا گئی کہ بندے کا
یاد کرنا عمل اور اللہ کا یاد کرنا اس عمل کی جزا ہے۔ تو اب یہ بات بھی ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ بہترین عمل وہ ہے جو دارالعمل میں کیا جائے۔ مرنے سے پہلے کی زندگی دارالعمل ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے جو کچھ تم سے ہو سکے کر لو، کہ یہ دارالعمل ہے۔ جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ہمارے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، اس کا حال کلیتاً وہ نہیں رہے گا جو مرنے سے پہلے تھا۔ تو بہترین عمل وہ ہے جو اس دنیا میں ہو، اور مرنے کے بعد جس زندگی کا آغاز ہوتا ہے وہ دارالجزا ہے، خواہ وہ برزخ کی زندگی ہو یا قیامت کے بعد کی۔ مرنے کے بعد قبر سے جس زندگی کا آغاز ہوتا ہے وہ دارالجزا ہے، یعنی بہترین عمل وہ ہے جو اس دنیا میں ہو، اور بہترین جزا ہے جو مرنے کے بعد نصیب ہو۔ اب اللہ کی جس قسم کی یاد ہوگی اسی قسم کی جزا ہوگی۔ اگر عمل بہترین ہوگا تو جزا بھی بہترین ہوگی۔ اب معنی یہ ہوا کہ بندو، تم اس زندگی میں مجھے جتنا یاد کر سکو، اور مجھے یاد کرنے کا یہ عمل تمہاری زندگی کے آخری سانس تک رہے گا۔ مرنے کے ساتھ تمہارا عمل ختم ہو چکا، تو نے عمر بھر مجھے یاد کیا۔ کبھی تیری یاد کا یہ رنگ تھا کہ تو نے عشاء کا وضو کیا اور ساری رات عبادت میں کھڑے ہو کے بسر کر ڈالی۔ کبھی تیری یاد کا یہ عالم تھا کہ تو نے عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی۔ کبھی تو حالت قیام میں دست بستہ اس طرح حاضر تھا کہ تیرے قدم متورم ہو گئے۔ کبھی تو نے مجھے اس طرح یاد کیا کہ تیری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تیری ہچکیاں بندی رہیں، تیری سسکیاں بندی رہیں۔ کبھی تو نے مجھے یوں یاد کیا کہ الذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، کہ ساری رات میری محبت اور تعلق کے تڑپ میں تو کبھی سجدے کرتا رہا، کبھی کھڑا ہوتا رہا، کبھی زمین پر گر کر مجھے مناتا رہا، کبھی اٹھ کر مناتا رہا۔ یہ سارے انداز تھے۔ کبھی تو نے رات کو جاگ کر روزے رکھ کر فاقے کی حالت میں مجھے یاد کیا، کبھی جنگلوں میں چلا گیا اور درختوں کے پتے کھائے، اور سال ہر سال اسی طرح مجھے یاد کیا۔ کبھی یاد کر کے تو بابا فرید ہو گیا، کبھی یاد کر کے تو گنج بخش ہو گیا، کبھی یاد کر کے خواجہ اجمیر ہو گیا، اور کبھی یاد کر کے تو غوث الثقلین ہو گیا۔ یہ جدا جدا روپ تھے میرے بندے، تو نے عمر بھر مجھے یاد کیا، تیرا عمل میرے پاس جمع ہوتا رہا۔ میرے بندے، اب تو دارالعمل سے کوچ کر چکا، اب تو دارالجزا میں قدم رکھ چکا، تیرا کام ختم ہو چکا، میرا کام شروع ہو رہا ہے۔ تیرے ذمہ یاد کا کام لگایا تھا، تو یاد کر چکا، اب میں دیکھ کس طرح تجھے یاد کرتا ہوں۔ اب میری جزا کا رنگ بھی دیکھ کہ تو نے میری خاطر روزے رکھے۔ میں تیری خاطر روزے نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ روزے رکھنے سے میں پاک ہوں۔ تو میری خاطر روتا رہا، تو تیری خاطر میں رو نہیں سکتا، کیونکہ میں آنسو بہانے سے پاک ہوں۔ تو میری خاطر سجدہ ریزیاں کرتا رہا، میری خاطر درختوں کے پتے کھاتا رہا، رات بھر قیام و سجود میں بسر کرتا رہا۔ یہ تیرے عمل کے انداز تھے، تو نے اپنے حال کے مطابق مجھے یاد کیا۔ اب تو اپنا حق نبھا چکا، اب دیکھ میں تجھے کس طرح یاد کرتا ہوں۔ اب میری یاد کرنے کا صلہ یوں نصیب ہوگا کہ تو صاحب مزار ہوگا، اور شرق سے غرب تک میرے بندے بابا فرید کے نعرے لگائیں گے، میرے بندے داتا گنج بخش کے نعرے لگائیں گے، میرے بندے خواجہ اجمیر کا ذکر بلند کریں گے، میرے بندے بغداد تیری مزار کی زیارت کے لیے جائیں گے، اور اس طرح عمر بھر کہیں تیرے عرس ہوں گے، کہیں تیری محفلیں ہوں گی، کہیں تیرے فضائل کا بیان ہوگا، کہیں تیرے زہد و ورع، تقوی اور ریاضت کا بیان ہوگا، کوئی یا غوث کہتا ہوگا، تا قیامت یہی ہوگا۔ تیرا عمل تو 50 برس 60 برس یا 90 برس کا تھا، لیکن تیرے عمل کا صلہ قائم و دائم رہے گا، اس لیے کہ عمل کرنے والا تو فانی ہے، لیکن جزا دینے والا فانی نہیں ہے۔ یہ جو ہر سال بزرگوں کے عرس منائے جاتے ہیں، اللہ کے بندوں کے جگہ جگہ تذکرے ہوتے ہیں، یوں ہی نہیں ہوتے، یہ سب کچھ وعدہ الہی کی تعمیل ہو رہی ہے۔ یہ اس کا شکر ہے کہ اس نے یاد کرنے کے لیے ہم جیسوں کو چن لیا۔ یاد کا سلسلہ تو قائم رہنا ہی ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا۔ وہ ذات جو خود دعویٰ فرما چکی قرآن میں کہ من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اگر تم میرے دین سے پھرو گے
تو तुमसे बेहतर कौम लाऊंगा, उनको लाऊंगा जो मुझसे मोहब्बत करेंगे और जिनसे मैं मोहब्बत करूंगा। तो खुदा की जात अपने बंदों को धूम बरकरार रखने के लिए बंदों की मोहताज नहीं, ये भी उसका एहसान है कि उसने अपने वादे की तकमील के लिए हमें चुन लिया और उसकी निगाह हम पर पड़ गई। फरमाया तुम मुझे याद करो इस दारुल अमल में, और मेरी बारी आई तो मैं इस दारुल जज़ा में तुम्हारी धूमें मचा दूंगा। अल्लाह के वली की वफात के बाद उसकी यादों का बरकरार रहना अल्लाह के वादे अज़्कुरुकुम की तकमील है। फिर यही सबब है कि अल्लाह ताला अपने इस वादे की तकमील के लिए जब अपने बंदों को मुंतखब करता है तो यूं होता है कि अपने बंदों के दिल में अपने उस बंदे की मोहब्बत इल्का कर देता है। जब तक बंदे की मोहब्बत अल्लाह दूसरे के दिलों में ना डाले तो साफ जाहिर है कि वो क्यों कर याद करेगा। तो तरीका ये है कि अपने बंदों की याद को कायम व दायम रखने का, और ये उसने अपने जिम्मे ले रखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक से लेकर उम्मती तक हर काम उसके जिम्मे है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा भी इस तरह किया कि वरफ़अना लक ज़िक्रक, महबूब हमने तेरा जिक्र तेरी खातिर बुलंद कर दिया। यानी और लोग जो काम करे वो कोई मुफाद और मनफत के लिए करते हैं, कोई जाहो मनसब के लिए, कोई किसी खौफ और लालच में करता है। अलगर जो शख्स जो भी करता है उसके पसे मंजर में कोई राज होता है, लेकिन महबूब हम तेरा जिक्र करते हैं किसी और ख्याल से नहीं, सिर्फ तुझे राजी करने के लिए। मैं तो बेनियाज हूँ, शान समदियत का मालिक हूँ, मुझे किसी की फिक्र नहीं, हर किसी को मेरी फिक्र है, लेकिन मेरी इस शान समदियत का आलम भी तो देख कि हर कोई मेरे फिक्र और जिक्र में है, लेकिन वरफ़अना लक ज़िक्रक, मैं तेरे जिक्र में हूँ, तेरा जिक्र करता हूँ किसी और के लिए नहीं, सिर्फ तेरी खातिर। कोई तेरी अजमत को नहीं मानता तो हमें क्या गर्ज। अब कोई अबू जहल का नसीब लेता है तो लिया करे, कोई अबू लहब बनता है तो बना करे, हमें किसी की बदनसीबी से क्या सरोकार। हम तो तेरा जिक्र बुलंद करते हैं महबूब तेरी खातिर, ताकि तो खुश रहे, तेरी दिलजोई हो, इसलिए कि तेरे चेहरे की मुस्कुराहटें हमें खुश करती हैं। यही फैज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन के सदके अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता किया है। वो अपने हर वली का जिक्र बुलंद करता है उसी बंदे की खातिर, इसलिए कि अगर उसकी खातिर ना करे तो कोई और शय, किसी और शय को वो खातिर में नहीं लाता, तो और कोई सबब ही नहीं कि वो किसी को याद करे। वो याद किस तरह करता है कि अपने बंदों के दिलों में मोहब्बत डाल देता है। कुरान मजीद में बयान किया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह से टूट कर मोहब्बत करते हैं। यहाँ एक सवाल हो सकता है कि अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के नेक बंदे की मोहब्बत, इसमें तो तजाद हो गया। अगर वो बंदे के दिल में बंदे की मोहब्बत डाल देता है तो अल्लाह की मोहब्बत कहाँ होगी। क्योंकि कुरान ईमान की इलामत ये बयान करता है कि जो लोग ईमान वाले हैं वो अल्लाह से टूट टूट कर मोहब्बत करते हैं। वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्दीला, वो अपने रब का नाम जपते रहते हैं, दीवानावार अपने महबूब हकीकी की तस्बीह बयान करते हैं और हर शय से कटकर उसी के हो जाते हैं। एक तरफ तो ये तकाजा है कि वो कटकर उसी के हो जाएं, और दूसरी तरफ वो अपने बंदों की मोहब्बत अपने बंदों के दिल में डालता है। तो साफ जाहिर है अल्लाह के फेल में तजाद नहीं हो सकता। तो अल्लाह अपने बंदे की जो मोहब्बत अपने बंदों के दिल में डालता है और अल्लाह की मोहब्बत का दिल में आना, इसमें क्या फर्क है, क्या मुताबकत है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि मुझसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह इज़ा अहब्ब अब्दन दआ जिब्राइल, जब अल्लाह पाक को बंदे से किसी से मोहब्बत हो जाती है तो वो जिब्राइल को आवाज देता है। अब काबिले गौर बात यह है कि जो रब बंदों को हुक्म देता है कि मुझसे मोहब्बत करो, वो कहता है कि मुझको मोहब्बत हो जाती है। जिब्रील अमीन को आवाज दी जाती है, हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या बारी ताला क्या हुक्म है। इरशाद होता है ए जिब्राइल सुन, मुझे अपने फलां बंदे से मोहब्बत हो गई है। जिब्रील तू देखता है वो शहर, इस शहर का फलां मोहल्ला, फलां मस्जिद,
فلاں کریا وہاں ایک میرا درویش بیٹھا ہے، دیکھنے والوں کی نظر میں اس کے بال گرد آلود ہیں، پریشان حال ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں، لوگ دھتکار دیتے ہیں، لیکن میرے جبریل سن مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ جبریل عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میرے لیے کیا حکم ہے؟ جواب ملتا ہے اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل امین بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبریل امین حکم الہی سے آسمانوں پر اترتے ہیں اور ندا کرتے ہیں اے ملائکہ سنو، اللہ تعالیٰ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے سوال کرتے ہیں اے ہمارے سردار ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ آسمانوں کے فرشتے بھی اللہ کی سنت میں شریک ہو کر اس سے محبت کرتے ہیں۔ آسمانوں پر جب محبت کا عمل شروع ہو جاتا ہے تو پھر ملائکہ زمین پر اتر آتے ہیں۔ شرق سے غرب تک اللہ کے ولی کی محبت بندوں کے دلوں میں القاء کرتے ہیں۔ پھر تمام انسان اللہ کے اس بندے سے محبت شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح یہ سلسلہ محبت شروع ہو جاتا ہے۔ محبت ایک بندے سے ہوئی تھی، اس کے سبب فرشتوں نے محبت کی، انسانوں نے محبت کی۔ جب عام بندے، گناہگار بندے، خطا کار بندے اللہ کے ولی سے محبت کرنے لگے تو آپ کہیں گے کہ ان کو اس کا کیا اجر ملا؟ اس سے اگلی حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بندہ اپنے گھر سے کسی دوسرے گاؤں یا شہر اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے اخلاص کا امتحان لینے کے لیے اس کے راستے میں بشری لباس میں فرشتے بٹھا دیتا ہے۔ وہ اس سے سوال کرتے ہیں کہ اے بندے تو کہاں جا رہا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ فلاں گاؤں یا فلاں شہر میں جا رہا ہوں۔ ملائکہ پوچھتے ہیں کیوں جا رہے ہو؟ بندہ جواب دیتا ہے فلاں بندے سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے پوچھتے ہیں تجھے کوئی اس سے کام، کوئی غرض یا مقصد ہے؟ جواب دیتا ہے نہیں۔ پوچھتے ہیں کیا کوئی رشتہ داری ہے؟ جواب دیتا ہے نہیں۔ تو پھر کیوں جا رہا ہے؟ جواب دیتا ہے میں اس سے ملنے، اس کی زیارت کرنے اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ میرے رب کا محبوب بندہ ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، اس کی صحبت اور ہم نشینی کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتہ جواب دیتا ہے اے اللہ کے بندے تو فقط اللہ کی محبت کی بنا پر اس کا چہرہ دیکھنے جا رہا تھا۔ سن تیرے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اللہ نے تجھے پیغام بھیجا ہے ان اللہ قد احبک کما احببتا، کہ جس طرح تو نے اللہ کے بندے سے محبت کی اسی طرح اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ سن لے ولی کے محبت کے صدقے اللہ تجھ سے بھی محبت کرتا ہے۔ اب یہ سلسلہ محبت جاری ہو گیا۔ ارے اللہ کو ایک نے یاد کیا، نیکی ایک نے کی۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ایک شخص نے پڑھی، راتوں کو ایک جاگتا رہا اور اللہ کو محبت اسی ایک سے ہوئی، مگر اس کی محبت نے وہ رنگ دکھایا کہ پوری کائنات میں سلسلہ محبت جاری ہو گیا۔ فرشتے بھی محبت کے نظام میں پیوست ہو گئے، زمینی مخلوق بھی پیوست ہو گئی، اور پھر جس نے ولی سے محبت کی اللہ اس سے بھی محبت کرنے لگا۔ جب وہ بھی محبوب ہو گیا تو جبرائیل کو بلایا گیا، پھر ندا دی گئی، پھر آسمانوں زمینوں میں محبت کی منادی کرائی گئی۔ اللہ کے بندوں سے ولیوں سے جو لوگ ملنے آتے ہیں ان کے دل کشاں کھچے چلے آتے ہیں۔ وہ کسی اور سبب سے نہیں، وہ فقط ہاتف غیبی سے ندا آتی ہے، وہ حکم فرشتوں کے ذریعے آتا ہے۔ آپ جتنی رکاوٹیں مزاحمتیں کھڑی کر لیں، محبت کا سلسلہ جو عرش سے چلا تھا وہ قائم ہو کر ہی رہتا ہے۔ حدیث پاک ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبازرین فیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر میری محبت واجب ہو گئی ہے جو میری خاطر لوگوں سے محبت کرتے ہیں، جو میری خاطر میرے بندوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، جو میری خاطر ان کا چہرہ تکتے ہیں، اور جو میری محبت ان کے لیے بھی واجب ہے جو میری خاطر ان پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی کا خالی چہرہ تکنا ہی عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الی الکعبۃ عبادت، بغیر کچھ پڑھے فقط کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔
سنن ابن ماجہ میں ہے کہ آپ ایک مرتبہ طواف فرما رہے تھے. طواف کے دوران آپ کے ہاتھ مبارک اٹھ گئے. کعبہ کہیں میرے طواف کی وجہ سے یہ خیال نہ لانا کہ ساری کائنات سے میری شان سب سے زیادہ ہے. یہ حکم ہے میرے اللہ کا کہ تیرا طواف کریں. فقط اس نسبت سے تیرا طواف کر رہے ہیں. اگر وہ نسبت نہ ہو تو ایک پتھر کا گھر ہی ہے. وہ کون سی چیز ہے جس نے پتھروں کے گھر کو کعبہ بنا دیا؟ فقط اللہ کی نسبت. جب رب کی نسبت ایک پتھر کو کعبہ بنا سکتی ہے، پتھر کے گھر کو کعبہ بنا سکتی ہے، تو رب کی نسبت بندے کو غوث بھی بنا سکتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، کعبہ سن لے، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی بارگاہ میں میری امت کے مرد مومن کا درجہ تیری عزت سے زیادہ ہے. ارے جو بندہ اس سے بھی زیادہ درجے کا مالک ہو، کیا اس کے چہرے کی زیارت عبادت نہ ہوگی؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، النظر الی وجہ علی عبادت، کہ حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے. تو یہ سلسلہ محبت صرف انسانوں میں ہی قائم نہیں کیا جاتا، بلکہ چرند پرند، دریا، لہریں اور طغیانیاں، ریت کے ذرات سب اس سلسلہ محبت میں منسلک ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی رب کے بندے ہیں. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب اللہ کا بندہ ہے. پوچھئے حضرت بشر حافی سے، شرابی تھے، قبولیت کی گھڑی آ پہنچی، اللہ کے نام کو چوما، نیچے گرا ہوا دیکھا، چوما اٹھا کے اوپر رکھا، تو اللہ پاک نے کرم فرمایا، قبولیت کی گھڑی آ پہنچی، ان کی معافی کی گھڑی آ پہنچی. آواز آئی، بشر آ، اٹھے، چونکے. جس وقت توبہ قبول ہوئی اس وقت جوتا نہیں پہنا ہوا تھا، تو اس کے بعد ساری عمر جوتا نہیں پہنا. تو اب ان کے ساتھ رب کی محبت کا عالم یہ تھا کہ بغداد کے جانوروں کے دلوں میں یہ اللہ رب العزت نے ڈال دیا کہ سڑکوں پر غبر نہیں کرنا، کیونکہ حضرت بشر حافی ننگے پاؤں چلتے ہیں. ہر شے محبت کرتی ہے، بدبخت انسان ہی ہے کہ کبھی اپنے آپ کو اس محبت سے محروم کر لیتا ہے. تو معزز سامعین و ناظرین، ہزاروں بندوں میں سے ایک بندہ ایسا بھی گزرا ہے جسے دنیا غوث اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے. یہ اللہ کے بندوں کا سرتاج ٹھہرا، اس کے سر پر اللہ کی ولایت کا تاج سجایا گیا، قطبیت کبریٰ کا تاج سجایا گیا، غوثیت عظمیٰ کا تاج سجایا گیا. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس، آپ کی روحانیت و ربانیت کسی تعارف کی محتاج نہیں. حضور غوث پاک ان پاکیزہ ارواح میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مقام ولایت عطا فرمایا. بہت کم ارواح ایسی ہوتی ہیں جن کو پیدائش سے پہلے ہی ولایت نصیب ہوتی ہے. آپ اپنی پیدائش سے پہلے ولی تھے، آپ کی ولایت کا چرچا پوری دنیا میں ہوا. بغداد چونکہ اولیاء کا صلحاء کا مرکز تھا، وہاں ایک نوجوان ولی آیا. اطراف و اکناف سے ہر کوئی عبد القادر کے نغمے لاپنے لگا. شہر کے بہت سارے لوگ اس شہر کے کتب حضرت شیخ حماد دباغ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ گیلان سے ایک نوجوان آیا ہے، ابھی عالم شباب ہے، ہر طرف اس کی ولایت کا ڈنکا ہے، بڑے بڑے اولیاء کے مرکز بند ہو رہے ہیں، ویران ہو رہے ہیں. خلق خدا کا رجحان اس جوان کی طرف ہے. پوچھنا چاہتے ہیں اس جوان کی حالت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے. حضرت حماد دباغ نے مراقبہ کیا اور تھوڑی دیر بعد فرمانے لگے، مجھ سے عبد القادر جیلانی کے متعلق پوچھنے والوں، آپ زمین کی بات کرتے ہو، میں نے زمین سے بڑھ کر آسمانوں میں عبد القادر کے چرچے سنے ہیں، اور وہ وقت آنے والا ہے کہ ولایت عبد القادر کا سورج چمکے گا اور باقی تمام ولایتوں کے سورج ماند پڑ جائیں گے. ولایت عبد القادر کا سورج قیامت تک غروب نہ ہوگا. ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو محی الدین کے لقب سے نوازا. محی الدین کا مطلب ہے دین کو زندہ کرنے والا.
جب دینی اقدار مٹ جائیں، دین کی عظمت و تمکنت ختم ہونے لگے، جب اپنے دین کا مذاق اڑانے لگے اور پرائے حملے کرنے لگے اور دین سے لوگوں کا اعتماد اٹھنے لگے، تو اس وقت دین کو اس کی اصل روح کے ساتھ پھر بحال کرنا، دینی اقدار کو بحال کرنا، دین کی عظمت رفتہ کو پھر سے بحال کرنا، دین کو زندہ کرنا ہے، اور دین کو زندہ کرنے والے کو محی الدین کہتے ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے مجدد، غوث، قطب، ابدال، بڑے علماء اور مصلح اور حکماں ہوئے، مگر محی الدین کا لقب کسی کو میسر نہ آیا۔ یہ مرتبہ کس طرح ملا؟ آپ خود فرماتے ہیں کہ 511 ہجری میں بروز جمعہ ایک راستے سے گزر رہا تھا۔ ایک نہایت کمزور، دبلا پتلا اور بیمار شخص راستے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے مجھے دیکھا، میں قریب آیا تو اس نے مجھے کہا کہ اے عبد القادر، میں بہت بیمار ہوں، خدا را مجھے اٹھا کر کھڑا کر دے۔ میں نے اس کا بازو اٹھا کر کھڑا کر دیا، اور ایسے واقعات عالم مثالی کے حوالے سے ہوا کرتے ہیں۔ جب وہ کھڑا ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ کھڑا ہوتے ہی اس کے چہرے پر سرخی آنے لگی، وہ تندرست و توانا ہونے لگا، اور یکا یک دیکھتے ہی دیکھتے اس کی صورت بدلنے لگی۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں، بتائیں تو صحیح۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تھا، اس وقت کے احوال کے پیش نظر مردہ ہو چکا تھا، آپ کے سبب سے اللہ نے مجھے پھر زندہ کر دیا۔ یہ وہ دور تھا جس دور میں اخلاق تباہ ہو چکے تھے، روحانی اقدار تباہ ہو چکی تھیں، علماء اور عوام ہر طبقہ زوال کا شکار تھا، ہر سو زوال و انحطاط کے سائے امڑ رہے تھے، ہر طرف انتشار ہی انتشار تھا، فتنہ تھا، پریشانیاں تھیں۔ اس دور میں آپ کو اللہ کے دین کو زندہ کرنے کا اعزاز نصیب ہوا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میں جمعہ کے دن اجتماع میں پہنچا تو جمعہ کے دن لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، اور یہ پہلا دن تھا، یوں ہی میں نے قدم رکھا، ہر کوئی مجھے یا سید محی الدین کہہ کر پکار رہا تھا۔ وہ جو دین کو زندہ کرنے کا اعزاز اللہ نے مجھے بخشا، اللہ نے اپنے کرم سے یہ لقب ہر بندے کے دل میں اتار دیا۔ آپ کے محی الدین ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ آپ کے وصال کے بعد فتنہ تاتار نے اسلام کی سلطنت کو تاخت و تاراج کر دیا، 23 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، بڑے بڑے مدارس جلا دیے گئے، اور پوری روئے زمین پر کوئی سلطنت اسلام کے نام پر باقی نہ رہی۔ یہ تتاری فتنہ جس نے اسلام کی شمع گل کی تھی، 48 سال بعد اسی ہلاکو خان کا پوتا تغوداس خان مسلمان ہوا، اور اس کی قوت کا باعث، اسلام کی قوت کا باعث بنا۔ اب دیکھیے کس طرح اس محی الدین کی کرامت سے دین زندہ ہوتا ہے۔ وہ شکار کر کے آ رہا تھا، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کا مرید وہ جنگل میں اللہ کے اذن سے اسی سمت جا رہا تھا۔ وہ آ رہا ہے اور یہ جا رہے ہیں۔ وہ حکمران تھا، آپ کو دیکھ کر اس کے ذہن میں ایک شرارت آئی، اس کے ساتھ اس کا کتا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ آیا کہ ان کو اشتعال دلائے گا اور غضبناک یہ ہوں گے اور میں ان کو قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا اس درویش کو کہ مجھے بتاؤ کہ تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے۔ قریب گیا اور جا کر یہ پوچھا۔ اب اس درویش نے یہ جواب دیا کہ تغوداس خان، میرا بھی ایک مالک ہے اور تیرے کتے کا بھی ایک مالک ہے۔ اگر میں اپنے مالک کو خوش کر لوں، رب کو راضی کر لوں تو میری داڑھی اچھی ہے، وگرنہ تیرے کتے کی دم اچھی کہ کم از کم تیری خدمت تو کر رہا ہے۔ یہ الفاظ سننے کی دیر تھی کہ اس کی کایا پلٹ گئی اور وہ ان کو ساتھ لے گیا، اور جا کر اس نے آپ کو اپنے ساتھ رکھا اور آپ سے دین سیکھا اور اعلان نہیں کیا، اور پھر ان کو کہا کہ آپ واپس جائیں، جب حالات سازگار ہوں گے تو میں آپ کو پھر بلا لوں گا۔ اسی دوران وہ اپنے سپہ سالاروں اور اپنے فوجیوں اور اپنے سرداروں کا ذہن سازی کرتا رہا، اور جب حالات سازگار ہوئے تو اس نے پیغام بھیجا ان کو درویش کو بلانے کے لیے، لیکن اسی دوران ان کا وصال ہو چکا تھا۔ ان کے ایک بیٹے تھے، وہ بھی اس وقت معمر ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، ان کو بلایا اور بلا کر کہا
کہ میں نے سب کے ذہن بنا لیے ہیں لیکن میری ایک لشکر کا سپاہ سالار ہے وہ نہیں مانتا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے بلائیں میں اس سے بات کرتا ہوں. آپ نے اس سپاہ سالار سے بات کی کہ تم کیا وجہ ہے کہ تم نہیں مان رہے اسلام قبول کرنے کے لیے. تو اس نے کہا کہ میں فوجی ہوں اور میں طاقت پر یقین رکھتا ہوں. تو آپ ایسے کریں کہ اگر مجھے طاقت کا مظاہرہ کریں اور اگر آپ مجھے شکست دے دیں گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اور اس نے اپنی فوج کا سب سے جو طاقتور پہلوان تھا وہ بلوایا اور کہا کہ اس کے ساتھ مقابلہ کرے. اب وہ دبلے پتلے اور کمزور شخص بوڑھے تو ان کا جو بادشاہ تھا اس نے منع کیا آپ نہیں ہٹے. اور وہ مقابلے کے لیے جب آیا تو حضور غوث پاک کے اس درویش نے ایک تماچا اس کے منہ پر رسید کیا اور اس کی گردن اڑا کر رکھ دی. یہ دیکھتے ہی وہ قدموں پر گرا اور مسلمان ہو گیا. تو وہ فتنہ تاتار، وہ تاتاری جنہوں نے اسلام کی شمع کو گل کرنے کی کوشش کی تھی، وہی اس کے پاسباں بن گئے. اسی کے بارے میں حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہے یا یورش تاتار کے افسانے سے، ہے یا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو یہ غوث پاک کا یہ فیض حیات برزخی میں بھی جاری رہا. جب وہ وصال کر جاتے ہیں، کسی کو دکھائی دے یا نہ دے، کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن یہ بات حق ہے کہ یہ لوگ زیر زمین اپنے مزارات میں اپنی روحانی توجہ سے احوال کی خبر رکھتے ہیں. ان کا فیض جاری رہتا ہے اور ہزاروں ارواح کو ان کا فیض پہنچتا رہتا ہے. تو ناظرین محترم، تحریک منہاج القرآن بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے پروان چڑھی ہے. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ حضور غوث پاک کی بارگاہ کے فیض یافتہ اس وقت پوری دنیا میں احیاء دین کو پھر زندہ کرنے کے لیے، دین کو پھر زندہ کرنے کے لیے، دینی اقدار کو پھر سے بحال کرنے اور دین کی عظمت یافتہ کو بحال کرنے میں لگے ہوئے ہیں. آج ہر طرف اسلام دشمنوں کے نرغے میں ہے. دینی اقدار مٹ رہی ہیں، مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، عصمتیں لٹ رہی ہیں، زندگیاں مٹ رہی ہیں. عالم اسلام لخت لخت ہے، اسلام اپنے دیس میں پردیسی ہے. ایسے حالات میں خانوادہ غوث الورا کے مرید اور حضور غوث اعظم کے فقیر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری حضور غوث پاک کے فیض سے پھر میدان عمل میں ہیں، تاکہ حضور غوث پاک کے محی الدین ہونے کی برکت سے آج ہم پھر دین کو زندہ کر سکیں. آج تحریک منہاج القرآن آپ کو پھر اس عظیم کام کی دعوت دیتی ہے. آئیں اس عظیم مشن کا ساتھ دیں اور عملاً دین کے احیاء کی تحریک کا ایک قابل فخر فرد بنے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام. Jazakallah, Sister Tasneem. May Allah Almighty reward you abundantly for the beautiful and eloquently delivered talk. Joining us now, once again, is Sister Asfa Malik from North Zone, who will be reciting the Salam. Please do join in as we invoke salutations and blessings upon the best of creation and his blessed family. May Allah be pleased with them. سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا، سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ.
صدقے جہان سارا بنیا تیرے صدقے جہان سارا بنیا تیرے واسطے قرآن سارا بنیا تیرے واسطے قرآن سارا بنیا پایا تیرے جیا کسے نہ مقام سونیا پایا تیرے جیا کسے نہ مقام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ تینو عرشاں تے رب نے بلایا اے تینو عرشاں تے رب نے بلایا اے شان تیرے جیا ہور کنے پایا اے شان تیرے جیا ہور کنے پایا اے ہوئی رب نال تیری اے کلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ تیرے ورگا حبیب دس کیڑا اے تیرے ورگا حبیب دس کیڑا اے اینا رب دے قریب دس کیڑا اے اینا رب دے قریب دس کیڑا اے تینو اے ہو جیا ملیا انعام سونیا تینو اے ہو جیا ملیا انعام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ استفیل غوث اعظم بادشاہ ہر دو عالم صدقہ امام اعظم صدقہ امام اعظم دور ہوں سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام سبز گنبد کے مکین السلام رحمت للعالمین اے خدا کے لاڈلے پیارے حبیب سبز گنبد کی زیارت ہو نصیب اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام
آج زانا ہو قبول. Jazakallah, Sister Asifa, and to all the sisters who contributed to today's program with their recitations and the talk. May Almighty accept all your efforts and reward you all immensely. I pray that Allah Almighty shower countless blessings and salutations upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his blessed family. May Allah be pleased with them all. And may Allah Almighty always shower countless spiritual blessings upon Huzur Ghawthul Azam Sheikh Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu ta'ala anhu. And may he shower his blessings upon Sayyidi Sheikhul Islam Dr. Muhammad Tahir al-Qadri and guide us to follow in their ways. Ameen. Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Thank you to all for joining us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.